अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा की आयत 87 से तर्जुमे का आगाज़ हो रहा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो पाक चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, इन्हें हराम न कर लो और हद से तजावुज़ न करो। अल्लाह को ज़्यादती करने वाले सख्त नापसंद है। जो कुछ हलाल व तय्यब रिज़्क़ अल्लाह ने तुमको दिया है, उसे खाओ पियो और उस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। गुज़िश्ता आयात में नसारा का ज़िक्र था और इसमें बताया गया था कि इनके अंदर गुरूर नफ्स नहीं है, तारिक दुनिया फ़कीर हैं। तो ये जो दुनिया को तर्क करने की बात, रूहबानियत की बात आई थी, तो इस हवाले से बात थी कि तकब्बुर नहीं है, इसलिए बात को कबूल करने के लिए इनके अंदर ज़्यादा आमादगी पाई जा सकती है, इस एतबार से बात थी। लेकिन यहाँ पर फिर आगे वाज़े कर दिया गया है कि उनकी बात करके कोई इसकी यानी तारीफ़ या काबिल तक़लीद बात नहीं है। उनकी रूहबानियत को अल्लाह ताला ने उसकी नफ़ी की है, बता दिया है कि रूहबानियत अल्लाह ने नाजिल नहीं की थी। सूरह हदीद में मज़मून आएगा, उन्होंने ख़ुद ही से इख्तियार किया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की उन्हें हराम न कर लो। तो इस एतबार से ये बात है कि ख़ुद हलाल और हराम के मुख्तार न बन जाओ। हलाल वही है जो अल्लाह ने हलाल किया है और हराम वो भी वही है जो अल्लाह ने हराम किया है। लिहाजा जैसे हराम को हलाल करना गुनाह है, ऐसे ही हलाल को हराम करना भी गुनाह है। अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। आगे फरमाया, तुम लोग जो मुहम्मिल कस्में खा लेते हो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम जानबूझकर खाते हो उन पर वो ज़रूर तुमसे मुआख़ज़ा करेगा। ये मज़मून सूरह बक़रा में भी हमारे सामने आया था। अब यहाँ पर उसका कफ़ारा बताया जा रहा है कि ऐसी कसम तोड़ने का कफ़ारा, यानी जो जानबूझ के आदमी खाता है, ऐसी कसम तोड़ने का कफ़ारा ये है कि 10 मिस्कीनों को वो औसत दर्जे का खाना खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या इन्हें कपड़े पहनाओ या एक ग़ुलाम आज़ाद करो, और जो इसकी इस्तिताअत न रखता हो वो 3 दिन के रोज़े रखे। ये कसम तोड़ने का कफ़ारा है। फरमाया तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है, जबकि तुम कसम खा कर तोड़ दो, अपने कसमों की हिफाजत किया करो। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाज़े करता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो ये बात अपनी जगह कि कसमें खाई जाएँ तो सही खाई जाएँ और उनकी पाबंदी भी की जाए। यानी गलत कसम खाना या गलत बात पे कसम खा लेना, इसकी वैसी इजाज़त नहीं है, गुनाह की बात है। हाँ, ये बात है कि आदमी ने किसी जज्बात में आकर किसी गलत बात पर कसम खा ली, मसलन कह दिया कि आइंदा इनसे ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, अपने भाई से गुस्सा नाराज़ हुआ और कसम खा ली, तो अब इस कसम की पाबंदी जैसे निकलना है, यानी इसको तोड़ना है। ये कसम जो है दुरुस्त नहीं है, तो ऐसी कसम को तोड़कर और उसका कफ़ारा देना है। ना कि आदमी सोचे कि किसी को धोखा देने के लिए कसम खाए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3 दिन के रोज़े रख लेंगे या 10 मिस्किनों को खाना खिला देंगे, बहरहाल ये काम तो कर सकते हैं, और कसम खाकर उसे तोड़ दिया जाए तो ये गुनाह पर गुनाह है। यानी मज़ीद कि अल्लाह की आयत का खेल और मजाक बनाना है। तो इस एतबार से ये बात अपनी जगह है कि कसमों की पाबंदी करनी चाहिए। किसी वजह से अगर कसम टूट जाए या कसम ऐसी हो कि जिसे कायम न रखना ये ही शरीयत का तकाजा हो, तो इनको तोड़कर फिर कसम का कफ़ारा दिया जाएगा। आगे फरमाया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये शराब और जुआ और ये आस्ताने और पांसे, ये सब गंदे शैतानी काम हैं, इनसे परहेज़ करो, उम्मीद है कि तुम्हें फ़लाह नसीब होगी। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को हतमी तौर पर हराम करार दे दिया है। ये बात आपके सामने आ चुकी है कि इस शराब के बारे में पहला हुक्म नापसंदीदगी का इजहार उसमें हुआ, सूरह बक़रा में आया, दोबारा सूरह निसा में आया, और अब ये हतमी तौर पर इसको हराम कर दिया गया कि शराब और जुआ और ये आस्ताने और ये पांसे सब गंदे शैतानी काम हैं, फज्तनिबू, इनसे बचो, इनसे परहेज़ करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। आगे फरमाया, शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे, फिर क्या तुम इन चीज़ों से बाज रहोगे? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ साथ हमें अहकामात की इल्लत, यानी उनकी बुनियाद वजह भी हमारे सामने रख देता है कि इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा नुकसान है।
یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہمارے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، ایک چیز کو حرام کیا اور ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ بات بتاتے ہیں کہ اس کے نقصانات یہ ہیں۔ آگے فرمایا اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جب تک قانون نازل نہیں ہوا اس وقت تک کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذے کی بات نہیں ہے، جب قانون آ گیا تو اب اس کے بعد مواخذہ ہے، پھر قابل گرفت بات ہے کہ آدمی پھر اس قانون کو توڑے۔ آگے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نذرانہ کعبے پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، یعنی جس چیز سے منع کیا اس کے مواقع سامنے موجود ہوتے ہیں، یعنی احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا، بتایا کہ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل تمہارے قبضے میں تمہارے قریب ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن صرف اس وجہ سے رک جانا کہ اللہ نے منع کیا ہے، یہی ایک مومن کی شان ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہوا تو بہرحال یہ جرم ہے، گناہ ہے، اور پھر بتایا کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو اس کے پھر اس کے لیے اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں یہ کفارہ ہمیں بتا دیا اور فرمایا پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں بھی یہی مضمون تھا ہمارے سامنے، جو پابندیاں بتائی گئی تھیں، احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، یہ بھی بات آئی تھی، اور پھر دوبارہ انہی چیزوں کو دہرایا گیا ہے اس کے آخر کی صورت کے۔ آگے فرمایا اللہ نے مکان محترم یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ یہ بات آئی تھی سورہ بقرہ میں کہ مصابہ کا لفظ آیا تھا، مصابۃ للناس، بیت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مصابۃ للناس و امنا، یہ لوگوں کے لیے بار بار پلٹ کے آنے والی جگہ اور امن کا مقام ہے، یعنی یہ ان کا مرکز ہے جہاں وہ بار بار پلٹ کر آتے ہیں۔ تب یہاں پھر اس کو دہرایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اجتماعی قیام للناس، اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ، یعنی اجتماعیت کے قیام کا ذریعہ ہے، یہ مرکز ہے مسلمانوں کا، اور یہاں جو حج کا موقع آتا ہے اور مسلمانوں کا ایک مرکزی اجتماع ہوتا ہے، اس سے وہ اپنی امت کے لیے فوائد حاصل کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ بہرحال اللہ نے بنایا اس کو اسی اعتبار سے ہے، یہ الگ بات کہ لوگ اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں، یعنی اب حج کرتے ہیں لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جاتا کہ جو امت کو مجتمع کرنے اور امت کی ایک پالیسی اور ایک ان کے اپنے حکمت عملی کو بنانے اور اختیار کرنے کا یہ موقع جو انہیں ملتا ہے، اسے اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اسے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنایا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اسی کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، قل آپ ان سے کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، پاک خبیث اور طیب برابر نہیں ہے، خواہ ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، یعنی آدمی کو کتنا ہی اچھا لگے، تو اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ یہ یکساں نہیں ہے۔ یعنی یہ آیت قدر و قیمت کا ایک دوسرا معیار پیش کرتی ہے جو ظاہر بھی انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے۔
ظاہر بین یعنی ظاہری طور پر نظر رکھنے والا آدمی، اس کے لیے 100 کے مقابلے میں 5 روپے لازماً زیادہ 100 روپے 5 روپے کے مقابلے میں لازماً زیادہ قیمتی ہیں کہ وہ 100 ہیں اور یہ 5۔ لیکن یہ آیت کہتی ہے 100 روپے اگر اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں، اور 5 روپے اگر اللہ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں تو وہ پاک ہیں اور وہ زیادہ قابل قدر ہے۔ تو یہ بات بتا دی ہے کہ یہ خبیث اور طیب یہ برابر نہیں ہے، اور چاہے خبیث کی کثرت ہی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں کہ اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو یہ ہمارا معاملہ، ہم کثرت اور قلت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اس بات کے قائل ہیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہوئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی اس دور کی بات ہے، لیکن بہرحال اسی میں یہ اشارہ بھی ہے کہ خواہ مخواہ کے سوالات نکالنا جن کا انسان کی عام زندگی سے تعلق نہ ہو، عام حالات سے، تو یہ گویا کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر بھی نہ ہو؟ یہ بات جو اس میں آ رہی ہے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی حام، نہ کوئی چیز، اس طرح کی باتیں جو انہوں نے کی، یعنی وہمیات تھے یہ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، یہ ان کے یعنی توہمات جو تھے۔ بحیرہ یہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوا ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ بات ہوئی تھی کل آپ کے سامنے، بات تھی کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے۔ تو یہ اللہ نے تو یہ بات مقرر نہیں کی، خود سے انہوں نے ایجاد کر لی یعنی شیطان کے کہنے میں آ کر، اور گویا کہیے کہ اس اعتبار سے اسے آزاد کر دے دیوتاؤں کے نام پر۔ اسی طرح سے یہ بات سامنے آتی کہ اگر کوئی ایسی صاحبہ اونٹ یا اونٹنی وہ کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانے کے پن کر دیا گیا ہو، تو غرض اسی قسم کی باتیں، یہ وسیلہ اور حام، یہ سب اسی طرح کے نام رکھ دیے تھے۔ اس طرح سے آج بھی ایسا ہوتا ہے، آج بھی لوگ جو ہیں، بعض لوگ یعنی ان کے بزرگوں کے نام پر بیلوں کو اور سانڈوں کو چھوڑ دیتے ہیں آزاد کہ بھائی یہ ان کے لیے ان کے نام پر چھوڑ دیا گیا، یا ان کے نام پر جانوروں کو جو ہے اس طرح سے آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا۔ ہاں اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ صدقہ کرتا ہے آدمی، ذبح کرتا ہے اور اسے اللہ کے بندوں کے لیے کہیے ان کو کھلاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہمیات اس وقت بھی تھیں اور اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آج بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ کسی کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، تمہیں اپنے معاملے پر نظر رکھنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو انسان کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ آدمی یہ کام نہ کرے کہ ہر وقت دوسروں کو دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے اور فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے۔ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، یعنی سب سے پہلے اپنے اوپر نظر۔ لیکن آیت کا منشا یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے، یعنی یہ بات کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر بس دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہنا اور دوسروں کے بارے میں سوچتے اور غور کرتے رہنا۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ اپنا معاملہ سب سے پہلے، اور اگر دوسرے گمراہ ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو اپنا کام صحیح کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی اس حوالے سے ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ساری دنیا ادھر جا رہی ہے، ہم اکیلے کیا کریں گے، لہٰذا ہم بھی اسی راستے پہ جا رہے ہیں، تو یہ کام کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اگر سارے لوگ جہنم کی طرف جائیں تو آپ بھی جہنم کی طرف چلے جائیں گے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے۔ بہت سے معاملات میں بھی کہتے ہیں کہ لوگ یہ سارے دنیا یہ کام کر رہی ہے، لہٰذا ہم اکیلے ساری دنیا کے خلاف کیسے چل سکتے ہیں۔ تو دنیا اگر غلط کام کر رہی ہے تو بہرحال ہمیں صحیح کام کرنا ہے اگر ہم اس غلط اور صحیح کی پہچان رکھتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ
یہ آیت کا منشا یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، اسی آیت کی طرف اشارہ کیا، اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے، اللہ کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ کی جائیں گی۔ یعنی کتنی سخت ترین بات ہمارے سامنے، تو اس سے یہ بات بتا دی گئی کہ بہرحال یہ بات کہ آدمی کسی کو بنیاد بنا کر، کسی گمراہی کو بنیاد بنا کر اور خود بھی صحیح راستے کو چھوڑ دے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ خود بھی صحیح راستے پر رہے، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائے، تلقین کرے، اور جہاں اس کا بس چلتا ہو، جہاں اس کے اختیار میں ہو، اور جتنا اختیار ہو، اگر کہنے کا اختیار ہے تو کہے گا، اگر کوئی کہیے کہ اس سے بڑھ کر اختیار ہے، گھر کے اندر ہے جہاں اپنا کوئی اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے تو وہ بھی کرے گا تاکہ برائی کو روکا جائے، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ تو بہرحال یہ کام جاری رکھنا ہے۔ نہی عن المنکر کی بات، کل اس بات کو سورہ نساء کے حوالے سے ہمارے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ، سورہ مائدہ میں یہ بات تھی تو بڑی تفصیل کے ساتھ آئی تھی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا، اور یہ ان کا جرم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ آگے فرمایا اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یعنی مسلمانوں میں سے، اور پھر اس کے ساتھ کیا کہا، صاحب عدل آدمی، ذوی عدل منکم، یعنی نیک لوگوں کو گواہ بنایا جائے۔ یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے، مسلم نہ ملے تو بہرحال غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں، پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، یعنی غلط شہادت دی ہے، تو پھر ان کی جگہ 2 اور اشخاص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ بات تو ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہے کہ اصل چیز کیا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، آخرت کا خوف، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد قانون ہے کہ قانون بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ اللہ اس کی قانون بھی پھر پابندی کراتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم چیز کیا ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہو تو انسان راستے نکال لیتا ہے قانون کو بھی توڑنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے ہمیں کہ اصل چیز اللہ کا ڈر ہے، یہ اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ فرمایا جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ یہ حشر کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو اس دن کی بات ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ اس وقت میں کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، یعنی انہیں زندہ کر دیتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔
حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے، یعنی اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہی اللہ تعالیٰ یعنی یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ بہترین ساتھی عطا فرمائے، اور یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ بہترین ساتھی میسر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے توفیق سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ساتھی میسر آئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہی کے سلسلے میں کہ یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی کیوں ڈرو اللہ سے جب مومن ہو؟ تو اس اعتبار سے کہ اللہ سے کوئی معجزہ مانگنا، یعنی اللہ سے کوئی ایسی چیز جو فوق الفطری ہو، یعنی خرق عادت کے طور پر سامنے آئے، اس اعتبار سے کہ اللہ سے کہا جائے کہ اللہ ہم پر آسمان سے خوان نازل کر دے، تو یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں۔ تو اسی لیے کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، تو بہترین رازق ہے۔ ان کے کہنے پر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا سنیے، اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ یعنی جب منہ مانگا معجزہ میں آتا ہے سامنے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بات جو ہے یہاں واضح کی گئی۔ یہ بات پھر اس کے بعد واضح نہیں ہے قرآن و سنت سے کہ اس تنبیہ کے بعد بھی کیا انہوں نے یہ ان کا مطالبہ موجود رہا، اللہ نے یہ خوان نازل کیا یا نہیں۔ یہ خوان کے لیے مائدہ کا لفظ ہے اور اسی پر یہ سورت کا نام بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ بات بتا دی کہ منہ مانگے معجزے جب دیے جاتے ہیں تو پھر پکڑ سخت ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے بچا کر رکھتا ہے تو گویا اس کے لیے مہلت عمل زیادہ رہتی ہے۔ فرمایا سورہ انعام میں اس کا تذکرہ زیادہ آئے گا معجزات کے حوالے سے۔ فرمایا جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، یعنی یہ ساری باتیں سارے اللہ نے بتایا کہ ہمیں تمہیں کیا کیا انعامات تم پر کیے، کیا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، کہ معجزات ملے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو؟ تو جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ یعنی یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ یہ جو بگاڑ آتا ہے امتوں کے اندر، رسولوں کے حوالے سے غلو کرتے ہیں، تو یہ رسولوں نے انہیں نہیں کہا ہوتا، یہ لوگ خود بخود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بتائی، اسی کی سزا وہ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا یہ مکالمہ۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آگے کہتے ہیں میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا، میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں۔ یعنی میرے سامنے یہ معاملہ نہیں ہوا میرے آنے کے بعد، اور غیب کا علم تو آپ کے پاس ہے، میں نہیں جانتا میرے بعد ان لوگوں نے کیا کیا۔ اور پھر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ یعنی اللہ سے کوئی اصرار نہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ یہ کر، بلکہ کیا کہتے ہیں آپ کے بندے ہیں، آپ جانے آپ کا معاملہ ہے، آپ کے فیصلے ہی زیادہ حکمت پر، آپ غالب اور دانا ہیں، آپ جانتے ہیں کہ معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے۔ یعنی رسول یہ معاملہ رکھتے ہیں اللہ کے سامنے، امت کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہیں بہرحال جو ہو چکا سو ہو چکا، آپ تو اب چھوڑ ہی دیجئے، معافی کر دیجئے۔ اتنی جرت کسی کے اندر نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے اس طرح بات کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ یعنی فیصلہ آپ کا ہی ہے، جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہی درست ہوگا، ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ سارے انبیاء کی بات ہے، ہمارے سامنے آئے گی آگے بھی یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے اللہ کے سامنے یہ بات کہی ہے۔ آگے فرمایا تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ یہ تو سچوں کا دن، جھوٹوں کا دن نہیں ہے یہ۔
انہیں تو اس کی سزا ملے گی۔ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ مائدہ اس پر مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ مائدہ اس سلسلے کی آخری مدنی صورت تھی، اور اب اس کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اور آخری دور یعنی مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے ہیں، اور 10 سال نبوت کے بعد، نبوت کا جو دور آپ کا ہے بعثت کے بعد، آپ 13 سال مکے میں اور پھر 10 سال آپ کے مدینے میں، کل 23 سال کی آپ کی نبوت کی زندگی ہے۔ ویسے 63 سال ہے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو اسی اعتبار سے جو مکے کا دور ہے، اس دور کو مفسرین نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آغاز دعوت کا دور ہے، اس کے بعد یعنی آغاز دعوت میں تو بات شروع ہوئی ہے۔ 3 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں آپ خاموش تبلیغ کرتے رہے، یعنی خاموشی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد علانیہ کام شروع ہوا، پھر لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کی۔ پہلی دور میں اس خاموش میں بھی لوگوں کو پتہ چل رہا تھا، لیکن اندازہ نہیں ہو رہا تھا پوری طرح سے، مخالفت اس درجے کی نہیں تھی۔ جب علی الاعلان بات آئی تو اس وقت بھی لوگوں کا معاملہ یہی تھا کہ چلو بات شروع ہوئی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی، کیسے چلتی ہے، کہاں تک جاتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات تو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بات ان کے یعنی جو نظام ہے ان کا، اس نظام کو چیلنج کر رہی ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا مخالفت شروع کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کو تکلیف یعنی ان کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی کا سلسلہ شروع ہوا، مار پیٹ کے معاملات آئے، تو غرض وہ ایک دور ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سخت ترین ہوتا چلا گیا۔ تو اس طرح سے یہ مختلف ادوار میں اس کو تقسیم کیا ہے، پہلا، دوسرا یعنی درمیان کا، اور آخری دور۔ آخری دور وہ کہ جو ہجرت سے قبل جو دور ہے اس کو آخری دور کہا جاتا ہے۔ اس میں جو آیات صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو آخری دور کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، جیسے سورۃ الانعام بھی آخری دور میں 13 نبی کے لگ بھگ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الانعام اور سورہ اعراف دونوں یکے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں، سورہ اعراف اس کے بعد آئے گی، سب دونوں ایک ہی دور کی صورتیں ہیں۔ لہذا یہاں جو بات اس میں آ رہی ہے کہ وہ 13 سال کی جو مکی زندگی ہے اور اس کے اندر جو دعوت کا عمل ہے اور ان کا جو اس کے خلاف جو رد عمل ہے مشرکین کا، وہ ساری جھلک اس کے اندر نظر آئے گی۔ اور گویا کہیے کہ اب بات مکمل ہو رہی ہے، ہجرت کا دور آنے والا، ہجرت کا مرحلہ آنے والا ہے، لہذا اب بات کو مکمل کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے ان کے خلاف فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ پھر اسی میں یک اب گویا کہیے کہ اس طرح یہ جو قرآن کا انداز تھا، اس میں آپ دیکھیں گے تبدیلی آپ محسوس کریں گے، یعنی وہ جو اس میں بات ہو رہی تھی مدنی صورتیں، اس کے اندر تشریع احکامات کے حوالے سے بات آئی تھی، اس کے اندر یہود و نصارہ پر ان کے خلاف فرد جرم تھی، اس پر بات کی گئی تھی، بنی اسرائیل کا معاملہ تھا۔ اب یہااں سے یک رخ بنی اسماعیل کی طرف پھر گیا۔ بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ جو وہاں تھے، اب ان کی طرف جو ہے بات چلی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اب یہ یہاں سے انداز بیان مختلف ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر شرک کے خلاف اور اس کی تردید ہے اور توحید کے دلائل ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر اس انداز سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ الحمدللہ سے آغاز ہوا ہے سورت کا، سورہ فاتحہ کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا، پہلی سورت تھی مکی۔ اب اس کے بعد یہ مدنی صورتوں کے بعد پھر پہلی سورت دوسرے گروپ میں شامل ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اس کے اندر بھی اس کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے۔ فرمایا تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی ساری چیزیں کس نے تخلیق کی؟ اللہ نے۔ اس کے باوجود لوگ اللہ کا ہمسر دوسروں کو ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ وہ کون سی مدت؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور دوسرا مرحلہ آخرت کا سامنے آنے لگے گا، تب یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے تمام چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال سے واقف ہے، جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اسے خوب جانتا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔
یعنی ہجرت کے بعد پھر ریاست کا قیام، اور پھر گویا کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انقلاب جو آئے گا اور پھر اس میں اہل ایمان کی جو مدد ہوگی، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی جس کا ابھی کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے، کہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی وقت آ جائے گا، یعنی مشکل ترین حالات میں مسلمان ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا بساط پلٹ گئی ہے اور حالات کس طرف چلے گئے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں بڑا دورہ تھا، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے، یعنی مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، بڑی بڑی طاقتوں جو اللہ نے دنیا میں لوگوں کو دی، لیکن جب اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تو کوئی انہیں بچانے والا نہ تھا، تو یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ اگلا گرا تو پچھلا ہوشیار ہو جائے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، پکڑ آتی ہے تو ایسی ہوتی ہے۔ اور یہ قوموں کے جو قصے بیان کیے جا رہے ہیں اسی لیے کہ لوگ غور کریں، سوچیں کہیں ہم پر یہ بات صادق نہ آ جائے۔ آگے فرمایا اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے، یعنی معجزات کو جادو کہہ دیتے ہیں جنہیں نہیں ماننا ہوتا، کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ چکا دیا ہوتا، کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی سے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ یعنی فرشتے اتارنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو اپنی اصلی صورت میں آئے، تو اصلی صورت میں جب آئے گا تو پھر عذاب لے کر آئے گا، یعنی قیامت کا مرحلہ ہوگا یا عذاب کا مرحلہ ہوگا، اور اگر انسانی شکل میں بھیجیں تو انہیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فرشتہ ہے، تو پھر وہ شبے میں رہیں گے پتہ نہیں فرشتہ ہے کہ انسان ہے۔ تو غرض یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ جسے ماننا ہے دلیل سے مانے گا، اور جسے نہیں ماننا ہے دلیل سے جو نہیں مانتا وہ معجزے سے بھی نہیں مانتا، جیسے پچھلی قوموں کا معاملہ بتایا گیا۔ تو اس میں یہی چیز زیادہ واضح کی گئی ہے۔ اے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا، قیامت کا۔ تو عذاب آیا، قیامت اپنے وقت پر آئے گی۔ فرمایا ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، یہ تاریخ انسانی تمہارے سامنے ہے، اس پر غور کرو تو تمہیں پتہ چل سکتا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کہو سب کچھ اللہ کا ہے، جس نے اللہ نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے اللہ نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی پکڑ نہیں لیتا، یعنی مہلت دیتا ہے۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے بندوں پر، یا گویا کہیے اس نے مہربانی کا اپنا شیوا بنا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ظالم مظلوم کو برابر کر دے، مجرم اور مسلم کو برابر کر دے۔ یہ بات قرآن مجید میں بار بار آئی ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مجرم اور مسلم کو ایک جیسا کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، سورہ قلم ہے آیت 29 پارے میں ہمارے سامنے، کیسے حکم ہے جو تم لگاتے ہو؟ یعنی اللہ یہ دنیا کے اندر اس کی مہربانی کیا ہے، اس کی شفقت کیا ہے، محبت کیا ہے، دنیا میں موقع دیتا ہے، سمجھاتا ہے، ہر طرح سے حق ادا کرتا ہے سمجھانے کا، لیکن لوگ نہیں مانتے اور اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا کر ہی دم لیتے ہیں، تو پھر اللہ کی سزا پکڑ بھی سخت ہے۔ یہ بات بار بار بیان ہوئی ہے۔ تو فرمایا قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں جیسے زمین اور آسمان، اندھیرا اور اجالا، وہ دو ہی چیزیں ہیں، اندھیرا یا اجالا، تو دونوں میں جو کچھ اللہ کا، تو اس کا مطلب سب کچھ اللہ کا۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کچھ نہیں مانگتا ہم سے۔ دیکھیے جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں اللہ کے نام پر بھی اگر کچھ دیتے ہیں تو یہ اللہ نے ہمارے گویا کہ یہ درجات کی بلندی یا ہماری آزمائش کے حوالے سے اللہ نے جو معاملات رکھے ہیں وہ پہلو ہے۔ اور یہ مال کہاں جاتا ہے؟
واپس ہمارے معاشرے کے اندر پلٹتا ہے. کہا ہے اپنے لوگوں پر خرچ کرنا ہے, کہیں اور نہیں کہ اللہ کے پاس جمع کرنے کے لیے کسی کنویں میں ڈالنا یا کسی آسمان کی طرف پھینک دینا ہے. تو یہ بات کہ اللہ روزی دیتا ہے لیتا نہیں ہے, اللہ کھاتا ہے کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں, اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے, تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. جتنے غیر اللہ اس طرح سے جن کو اللہ کے برابر ٹھہرا کے ان کی پوجا کی جاتی ہے, یعنی شرک کیا جاتا ہے, وہ سب کے سب لوگوں سے وصول کرتے ہیں. جہاں بھی دیکھیں آپ ان کے نام پر لوگ وصول کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. یعنی میں بھی ڈرتا ہوں اس بات سے, لہذا تمہاری بات کیسے مانی جا سکتی ہے. وہ کہتے تھے کوئی سمجھوتا کرو, کچھ آپ ہماری بات مانو, کچھ ہم آپ کی بات مانیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا, اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. ان یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو, اس کے سوا کوئی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی تکلیف میں مبتلا کر دے, کوئی تکلیف آ جائے, تو اس کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکتا ہو. اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرنا چاہے, وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی آدمی سوچے کہ ہاں اگر اللہ نے کوئی تکلیف دی تو کوئی اور ہمیں چھڑا لے گا, کوئی اور اسے دور کر دے گا, اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف جایا جائے, تو یہ حماقت ہے. اس کے سوا کوئی اس کو نام نہیں دیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر چیز. اور پھر یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ بندش, کسی نے بندش کر دی, روزی بند کر دی, روزی باندھ دی, فلاں رکاوٹ کھڑی کر دی, لہذا جا رہے ہیں لوگوں کے پاس اس کے لیے کہ بندش کو جو ہے ختم کر دی جائے, رکاوٹ دور کر دی جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اگر دینے کا فیصلہ کر لے, اور دینے والا اللہ ہی ہے, روکنے والا اللہ ہی ہے, تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے. تو یہ سب وہمیات ہیں, اور ان کی بنیاد پر انسان شرک تک چلا جاتا ہے. تو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل ہر چیز پر اقتدار رکھتا ہے. تو کیا کہا, فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور فرمایا وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور دانا اور باخبر ہے, غافل نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا اللہ کو کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. ہر چیز کی اسے خبر ہے, ہر معاملہ اس کے سامنے. تو اس اعتبار سے اللہ کی طرف رجوع کرنا, تو یہی توحید کی دعوت ہے. فرمایا ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے, اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. یعنی قرآن کس کام کے لیے ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, اس کے ذریعے سے خبردار کرنا, انذار کرنا, لوگوں کو خبردار کرنا, ڈرانا. وَمَن بَلَغَ, اور جس تک یہ پہنچے اس کا بھی یہی کام ہے. ایک بات تو اس کا یہ بنے گی کہ جہاں جہاں تک پہنچے یہی کام کرے گا, قرآن سے یہ کام لینا ہے. اور دوسری بات جس کے پاس قرآن پہنچے اس سے یہ کام لے کہ اللہ کے بندوں کو ہوشیار کرے, انہیں بتائے کہ اگر وہ نافرمانی کے روش اختیار کریں گے تو ان کا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ قرآن میری طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو اللہ تو وہی ایک ہے, اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا. یہ بات تیسری مرتبہ دہرائی جا رہی ہے, یعنی بار بار تکرار جو ہے کہی جا رہی ہے. کہ پہلے کہا تھا کہ یہ رسول کو پہچانتے ہیں, پھر کہا یہ قبلے کو پہچانتے ہیں, اسی طرح سے اب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بات کو, کتاب کو, سب کو پہچانتے ہیں. یہ یعنی جیسے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے, آدمی بالکل پہچانتا ہے, ایسے یہ پہچانتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ضمن بات آ گئی اہل کتاب کے حوالے سے. فرمایا مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے.
जिस रोज़ हम इन सब को इकट्ठा करेंगे और मुशरिकों से पूछेंगे कि अब वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिनको तुम अपना इलाह समझते थे, तो वो इसके सिवा कोई फितना ना उठा सकेंगे कि ये झूठा बयान दें कि ए हमारे रब तेरी कसम हम हरगिज़ मुशरिक न थे। देखो उस वक्त किस तरह अपने ऊपर झूठ गढ़ेंगे, वहाँ इनके सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। इनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं जिनकी वजह से वो इसको कुछ नहीं समझते, और इनके कानों में गिरानी डाल दी है कि सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते। वो ख्वाह कोई निशानी देख ले इस पर ईमान ला कर न देंगे। हद ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो इनमें से जिन जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है, क्यों नहीं अल्लाह ने पर्दे क्यों डाल दिए हैं, पहले से इनकार का फैसला करके ये लोग आपके पास आते हैं, तो अल्लाह ताला भी इन्हें सुनने की तौफीक नहीं देता। तो ये बात है, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने जो है लोगों के दिलों पर खामा खा पर्दे डाल दिए, तो फिर किताब कुरान नाजिल करने की ज़रूरत क्या थी, समझाने की बात क्या थी। तो फरमाने कि इन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया, वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक दास्तान पारीना के सिवा कुछ नहीं, वही पुराने किस्से हैं, वही पुरानी बातें हैं, ये दास्तान पारीना के सिवा कुछ नहीं। वो इस अमर हक़ को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं, यानी खुद भी रुकते और दूसरों को भी रोकते हैं और ख़ुद भी इससे दूर भागते हैं। वो समझते हैं कि इस हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं है। काश तुम उस वक्त की हालत देख सकते। अल्लाह ताला बता रहे हैं कब, आगे आने वाला मरहला आज बता रहे हैं, काश तुम उस वक्त की हालत देख सकते जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे। उस वक्त वो कहेंगे काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को न झुठलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। तो ये हसरत वहाँ हसरत ही रह जाएगी। बताया जा रहा है कि दुनिया ये है दारुल अमल, जब एक दिन ये लिपट गया तो दोबारा फिर ये मौका नहीं मिलेगा, कल पछताओगे, तो आज होश में आ जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं और वहाँ भी मामला ये होगा कि ये बात वो जिस तरह कह रहे हैं कि ये इस बुनियाद पर कहेंगे कि जिस हकीकत पर इन्होंने पर्दा डाल रखा था वो उस वक्त बेनकाब होकर इनके सामने आ चुकी होगी, वरना अगर इन्हें साबिक ज़िंदगी की तरफ वापस भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करेंगे जिससे इन्हें मना किया गया है। वो तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी इस ख्वाहिश के इज़हार में भी झूठी से काम लेंगे। मतलब क्या है, आज चीज़ हकीकत हमारी नज़रों के सामने नहीं, गैब में सब चीज़ें क्या है, गैब में, पर्दा गैब में छुपी हुई हैं। कल हशर का दिन हमारे सामने नहीं है, हिसाब व किताब जन्नत दोज़ख सामने नहीं है, सिर्फ दलाइल की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर, रसूल की इरशादात की बुनियाद पर, उसकी सच्चाई और सदाकत की बुनियाद पर, अक़ल सलीम की बुनियाद पर हम इस बात को तस्लीम करते हैं। यही हमारा इम्तहान है। तो जाहिर सी बात है कि कल जब ये चीज़ सामने आ जाएगी फिर कौन इनकार करेगा, कोई इनकार कर सकता है? जब अपनी आंखों से देख लेंगे तो इनकार का सवाल ही नहीं है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर फिर वापस इसी हालत में भेज भी दिया जाए कि गैब का पर्दा फिर से इनके ऊपर आ जाए तो फिर वही हाल हो जाएगा जो आज है। तो हकीकत को देख के पहचानना फिर ये कोई पहचानना नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये बात बताई जा रही। फरमाया आज ये लोग कहते हैं, आज ये लोग कहते हैं ज़िंदगी जो कुछ भी है बस यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज़ दोबारा उठाए न जाएंगे। यानी ये मसला है अक़ीदा आखिरत का बिगाड़, अक़ीदा आखिरत का इनकार। काश वो मंज़र तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, उस वक्त इनका रब इनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे हाँ हमारे रब ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा अच्छा तो अब अपने इनकारे हकीकत की पादाश में अज़ाब का मज़ा चखो। ठीक है, इस हकीकत को तुम झुटलाते रहे, तुम्हारे सामने बदलाइल चीज़ें आती रहीं लेकिन तुमने मान कर न दिया। तो सुनो किस वजह से, मफादात दुनिया, और करने के लिए तैयार नहीं होते बाज़ लोग, यानी संजीदगी से इस बात को लेते ही नहीं है। दुनिया में इस तरह गर्क होते हैं कि इससे ऊपर उठकर कुछ सोचने के लिए तैयार ही नहीं होते, यानी उनके लिए कोई संजीदा मामला ही नहीं होता। तो अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है फिर अब भुगतो इस बात को, जो बात तुम्हारे सामने बार बार आ रही थी तुमने उसे सुनने की जहमत गवारा ना की। फरमाया नुकसान में पड़ गए वो लोग, नुकसान में पड़ गए वो लोग, क़द खसिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की तलब को झूठ करार दिया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे अफसोस हमसे इस मामले में कैसी तक़सीर हुई, और इनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं,
دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ آخرت کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جائے تو دنیا ایسی معلوم ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا ہی تو دارالعمل ہے، دنیا ہی تو جنت دوزخ کا ذریعہ بنے گی، تو اس اعتبار سے تو انتہائی اہم ہے۔ لیکن اگر آخرت کے مقابلے میں جسے سب کچھ ملا لیکن کیا ملا؟ کچھ بھی نہ ہوا، یعنی بس ایک گویا چند منٹ چند لمحوں کے لیے آئے اور چلے گئے، یہ بات آئے گی سامنے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہیں گے ایک دن یہ اس کا کچھ حصہ ٹھہرے، گویا ایک کھیل کا سا معاملہ تھا، ختم ہو گیا۔ تو یہ بات اس اعتبار سے کہ آخرت کے تناظر میں جب دیکھا جائے تو اس کی کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں کہ آدمی تھوڑے سے وقت کو جو ہے اس طرح گزار دے کہ اپنے لاہ و لعب میں اور اس میں مبتلا ہو کر اپنی عیاشیوں کے اندر اور اپنے رب کو بھول جائے، تو کل وہ یہی کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں آخرتی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، صحابہ ہوں، انسان ہیں، دل رکھتے ہیں، حساس دل رکھتے ہیں، اور جب لوگ ان کی خیر خواہی کے جواب میں جو کچھ رویہ اختیار کرتے ہیں تو دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیس لگتی ہے، یہ ایک بالکل فطری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس راستے پر اور بھی لوگ چلیں، ہمت، حوصلہ، ثابت قدمی، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی لوگوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ یہ سب معاملہ ہوا، اور بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی مدد ان رسولوں کو پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تکذیب اور اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی اللہ کی طرف سے یا تو عذاب آ گیا ان قوموں کے اوپر، اور اس سارے مذاق کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا جو رسولوں کے ساتھ انہوں نے روا رکھا تھا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کر کے کامیابی عطا کر دی اہل ایمان کو۔ آگے فرمایا اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ ابھی جو بات اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، کلمات اللہ یعنی اللہ کے فیصلے، اللہ کا طریقہ، اللہ جو کچھ چاہتا ہے، یعنی اس معاملے میں تو یہ کلمات اللہ یعنی اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، آگے جو بات آ رہی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہے اور صحابہ کرام کی بات بھی ہے کہ دعوت دیتے دیتے اتنا وقت گزر چکا ہے، جیسے بتایا گیا 13 سال کے بعد جو ہے صورت نازل ہو رہی ہے، اس وقت یہ ساری اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو لوگوں کا خیال یہ تھا کوئی ایسا معجزہ نازل ہو جائے، کوئی ایسا معجزہ آ جائے کہ لوگوں کی گردنیں جھک جائیں، مانے بغیر کچھ اس کے کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق یہ کام چلے گا، یہ کسی کی خواہش اور تمنا سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اور اللہ کا جو نظام ہے اور یہ سارے کام کی نگرانی اللہ کر رہا ہے، لہذا تمہیں اس پر اعتماد کرتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلے رسولوں کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں، کیا طریقہ رہا، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا جو اللہ کا نظام، اللہ کا طریقہ ہے، اعتماد سے اسی پر کاربند رہو، ہمت رکھو، حوصلہ نہ ہارو اور ہمت جمع رکھو اور خاطر جمع رکھتے ہوئے اپنا کام کیے چلے جاؤ۔ یہ بات ہے جسے بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، اگر ایسے ہی زبردستی منوانا ہوتا تو پھر کیا دیر لگتی ہے، اللہ کا ایک حکم کافی ہے، کس کی مجال ہے کہ جو نافرمانی کرے، کس کی مجال ہے، اللہ دل یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، سکھائی نہ دعا ہمیں یہ، اور آگے آئے گی کہ اللہ کے دل، ان لوگوں کے دل اللہ کے انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے جدھر چاہے کر دے، کیا رکاوٹ ہے۔ لیکن یہ آزمائش کی دنیا ہے، یہاں لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، لہٰذا اس کے لیے جس کے لیے جتنی مہلت ہے ملے گی، اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق معاملات آگے بڑھیں گے، جس طرح کام ہے اسی طرح انجام پائے گا۔ لہٰذا اب یہ ان کے پردے میں ہمیں بھی ہدایت ہے، یہ عجلت پسندی،
پھل کو پکنے سے پہلے توڑنے کی کوشش، نتائج کی جلدی تمنا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کام اپنے وقت پر ہوگا، کام کیے چلے جاؤ، جب جو مرحلہ مکمل ہو جائے گا اگلا مرحلہ تمہارے سامنے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا۔ یعنی مردے کون سے مردے ہیں؟ یہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے ضمیر جو ہے مردہ ہیں، جن کے سینے ان کے ضمیروں کے مدفن بن چکے ہیں، یہ اب سن کر نہیں دیں گے۔ تو ان کا معاملہ تو وقت آنے پر ہوگا، لیکن باقی جو سارے معاملات ہیں، ان کے ارد گرد جو معاملات ہیں جن کو اللہ نے بھی توفیق دینی ہے، وہ سب کام اپنے وقت پر انجام پائے گا۔ تو فرمایا دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ یعنی لوگ بھی کہتے تھے، یہ مطالبات کرتے تھے، کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یعنی یہ کائنات، اس کو دیکھو، ہر طرف اللہ کی طرح کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، جو رب کے ہونے کا، کسی منتظم کے ہونے کا، اپنے خالق کے اور منتظم کے ہونے کا پیغام دے رہی ہوتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہیں۔ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، تم دیکھو تو صحیح آنکھیں کھول کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہرے اور گونگے یعنی ان میں عبرت پذیری کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یعنی ان کے اندر صحیح بات سننے اور بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی، انہوں نے سب کو ختم کر دیا ہے خود اپنی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جسے اللہ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، اور یقیناً جو چاہتا ہے ہدایت، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو نہیں چاہتا آنکھیں بند کر لیتا ہے، فیصلے کر لیتا ہے نہ ماننے کے، تو اللہ پھر اسے ادھر ہی جانے کی توفیق دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آپ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ اب ایک دلیل ان کے اپنی فطرت کے اندر سے، اپنے اندر سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ ذرا سوچو، تم بتاؤ کیا ہوتا ہے اس وقت۔ اور پھر انسان اگر اپنے ضمیر کی طرف یعنی اپنی نظر ڈالے، خود سوچے اپنے بارے میں کہ ایسے وقت وہ کیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ جب انتہائی مشکل وقت آ جائے، حالات جب تمہارے قابو سے باہر ہو جائیں، صورتحال ابتر ہو جائے اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، پھر اللہ ہی سب کو یاد آتا ہے، سب کو اللہ یاد آتا ہے، آج بھی آتا ہے، کل بھی آتا تھا، پھر بھول جاتے ہیں بعد میں۔ فرمایا تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہمیں کہ اس کا طریقہ ہے یہ، جب رسول کسی قوم کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو طرح سے اس قوم کی آزمائش کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تکلیف میں مبتلا کر کے تاکہ دل نرم پڑ جائیں، گردنیں جو اکڑی ہوئی ہیں جھک جائیں اور اپنے رب کو یاد کریں، بات مانیں رسول کی۔ لیکن جو لوگ پھر اس کی توجیحات کر لیتے ہیں، تعویلات کر لیتے ہیں، بھائی اچھے برے دن تو آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ بات اس وجہ سے اور وہ بات اس وجہ سے، یعنی شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری آزمائش میں انہیں مبتلا کرتا ہے۔ اور وہ آزمائش کیا ہے کہ ہر طرح کی خیر کے دروازے، ہر طرف سے رزق کی بہتات، ہر طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسائشیں دیتا ہے، اور پھر اب یہ کہ دے کے آزمایا جاتا ہے، جب لے کے آزمایا تھا، اور اب اس کے اندر یہ اس سے زیادہ سخت آزمائش ہے، اب تو اور معاملہ ان کے لیے سخت ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب اس کے اندر بھی اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے، رسول کی بات نہیں سنتے، تو بالآخر اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ یہ اللہ نے طریقہ ہمیں بتایا کہ یہ ہے قوموں کے ساتھ معاملہ، اور پچھلی قوموں کے ساتھ اسی طرح اللہ نے معاملات کیے ہیں۔
فرمایا اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا الہ ایسا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ اللہ ہی کے حوالے ہم دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کیا چیز یعنی فلاں چیز صحت ختم ہو گئی، فلاں چیز ہاتھ سے نکل گئی، یہ سب کچھ ہو گیا اور انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا ہے تو واپس دیتا ہے، بعض اوقات اللہ چاہتا ہے تو واپس نہیں ملتی۔ یعنی کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں سارے تدبیریں کرنے کے بعد بھی بہرحال وہ نعمت واپس لے لی جاتی، پھر نہیں دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظریں چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ یعنی بتا کر یا بغیر بتائے تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اس لیے کہ عذاب تو ظالموں کے لیے آتا ہے۔ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے نبی ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ قل آپ ان سے کہہ دیجئے لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ بالکل واضح بات ہے۔ اے نبی ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ یعنی یہ مطالبات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کے، آپ سے ہی بات کہتے، کبھی کہتے کہ ایسا کر کے دکھاؤ، کبھی یہ کر کے دکھاؤ، کبھی کہتے ہمیں بتاؤ کہ یہ مادہ جنے گی یا نر جنے گی، یہ اونٹنی یا فلاں، یعنی آپ سے ایسی خبریں پوچھتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں آپ ان سے پوچھو میں نے کب یہ بات کہی ہے، میں نے کب یہ کہا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ ساری قوتیں قابلیتیں صلاحیتیں میرے پاس ہیں؟ یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، اللہ ہی بتائے گا۔ ہاں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، میں تو اس وحی کا پیر ہوں۔ اور پھر مزید کیا کہا؟ قل آپ ان سے پوچھئے هل یستوی الاعمی والبصیر کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی میں نے ان حقیقتوں کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ حقیقتیں ان کا مشاہدہ کرایا ہے، فرشتہ میرے پاس آتا ہے، اللہ کی طرف سے وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے، تو میں اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتا ہوں، میرے سامنے وہ علم ہے، میرے پاس وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور تمہارے پاس وہ نہیں ہے، تم وہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ تو اس اعتبار سے یہ فرق ہے تمہارے اور میرے درمیان۔ اب تم میری بات پر غور کرو، تم میرے اپنی ذات یعنی دائی کی اپنی زندگی میری سچائی پر غور کرو اور تم سمجھو اس بات کو۔ تو کہا کہ هل یستوی الاعمی والبصیر کہ تم کیا آنکھوں والا اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو رسول آنکھوں والے جو آنکھوں دیکھی بات بیان کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، اندھے اس حقیقت سے، نابینا اس حقیقت سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے؟ سوچو اس بارے میں، یہ فرق ہے رسول میں اور دوسرے لوگوں میں۔ اور کہا اور اے نبی تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے۔ شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں، اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے؟ ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ یہ بات اس طرح حوالے سے ہے کہ مشرکین مکہ یعنی ان کے بڑے بڑے سردار یہ کہتے تھے کہ آپ کے ارد گرد تو وہ لوگ جمع ہیں، یعنی آپ پر ایمان وہ لوگ لائے ہیں جو غریب لوگ ہیں، جو غلام ہیں، موالی ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں، انہیں ہٹاؤ تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں، ہم آپ کے آ کر بیٹھیں، لہذا انہیں اپنے سے دور کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں اصل ہیرے تو یہی ہیں، اصل قیمتی لوگ تو یہی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سردار جو دنیا کی نعمتیں جن کو اللہ نے دے رکھی ہیں کچھ دن کے لیے،
اللہ کے پاس ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو رسول کو یہ بتایا جا رہا ہے اور رسول خود بھی یہ جانتے ہیں، گویا رسول کے ذریعے بات ان تک منتقل کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اصل ہیرے، اصل ان کے قدر تو جوہری کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے کس کی کیا حیثیت ہے، تو اس اعتبار سے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فرمایا جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ یہ بھی کہتے تھے فلاں ذرا دیکھو کل تک یہ لوگ کیا تھے، اب بڑے نیک بن رہے ہیں، تو اللہ نے بتا رہا ہے کہ بہرحال ایک تو اسلام سے لانے سے ہی پچھلے سارے گناہ معاف ختم، پہلے اللہ تعالیٰ معاملہ صاف کرتا ہے اور یہ راستہ کھول رکھا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ اور اصلاح کا معاملہ موجود ہے۔ تو یہ سب کچھ جو تمہارا کہنا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور نرمی سے کام لیتا ہے، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے نبی ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھ کو منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب، کہتے تھے نا کیوں نہیں آتا، یہ آ جائے جلدی سے عذاب، سالا سائل بعذاب واقع، یعنی بات کہتے تھے۔ اور دوسرے مقامات پر بات آتی ہے کہ مانگنے والے عذاب مانگ رہے ہیں، لے آؤ وہ عذاب جس کی تم خبر دیتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر یہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو تو پھر کیا ہوتا، میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ ہی کا ظرف ہے کتنا بڑا کہ مہلت پہ مہلت دیے چلا جاتا ہے، مہلت پہ مہلت دیے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو اگر میرے پاس ہوتا تو کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اللہ کو علم ہے، اللہ معلوم ہے کس کے دل میں کتنی خیر ہے، کس کو موقع ملے گا، کس کو کیا توفیق ملے گی، کس کو سزا ملے گی اور کون ایمان کے دائرے کے اندر آ جائے گا، اللہ جانتا ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، وہ جانتا ہے اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مجھے نہیں پتا کل کیا ہونا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی ان کو نہیں جانتا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی جو غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ یہ بات پیچھے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو جو غیب عطا کرتا ہے، یعنی جو علم عطا کرتا ہے، جو حقیقتیں ہم سب کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اللہ ان میں سے کچھ پردہ ہٹا کر ان کو دکھاتا ہے، یعنی جتنا وہ مناسب سمجھتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا علم انہیں عطا کرتا ہے اور وہ بندوں تک یعنی اپنی امت تک منتقل کرتے ہیں، ورنہ کل کا کل علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ تو فرمایا اس کی کیفیت بتائیے، یعنی اس کی کہ آدمی کا اندازہ نہیں، یعنی اس کی عقل وہاں تک پہنچتی نہیں ہے کہ اللہ کا علم کتنا بڑا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں، درخت زمین پر کتنے درخت ہیں سوچئے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے علم کی بات ہے۔ تو یہ علم جو اللہ کا ہے یہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، یعنی بالآخر اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔
وہیں جانا ہے سب کو. دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ جو نیند ہے یہ بھی گویا کہ ایک مشاہدہ ہے موت کا ایک طرح سے, اور یہی دعا میں سکھائی ہے جس میں یہ تعلیم دی گئی کہ ہاں انسان اپنی موت کو بھی یاد کرے. بیداری کی دعا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے, تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد پھر مجھے زندگی بخش دی, ایک موقع اور عطا کر دیا. اب بالآخر سب کو جانا اسی کی طرف ہے, اسی کی طرف جمع ہونا ہے, سب اسی کی طرف سمیٹے جائیں گے. تو یہ بات کہ اپنی موت کو یاد کرنا, اللہ کے پاس پیشی کو یاد کرنا, ہر دن آدمی جب صبح اٹھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے, یہ ذکر کرتا ہے, اگر سوچ سمجھ کے کرے تو یہ بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اسی آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر اللہ پوری قدرت رکھتا ہے, اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں. اصل الفاظ کیا ہیں؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. تو یہ نگرانی بھی ہے, حفاظت اور حفاظت بھی ہے, دونوں کام کرتے ہیں فرشتے. تو اللہ نے انسان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے انسان کو تکلیف سے مصیبت سے بچاتے ہیں, یہ کام بھی کرتے ہیں. حفاظت نگرانی بھی ہے اور حفاظت بھی ہے, دونوں کام. ہم کہتے ہیں نا بس بچ گیا, ایسا ہوا اور اچانک بس ہو گیا, بچ گیا. تو کیا اللہ کا یہ انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بچا لیتے ہیں. اور بالآخر پھر اسی انتظام سے, یعنی وہی جو حفاظت کر رہے ہیں, جب وقت آ جائے گا تو یہی جان نکال کر لے کے چلے جائیں گے. یعنی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اور اپنے وقت پر جو ہے وہ روب عمل آ جاتے ہیں. تو فرمایا اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ, فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو یعنی اللہ کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی ان سے پوچھو, پھر دلیل, پھر ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے. اے نبی ان سے پوچھو, صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یعنی سوچو, یہ انسان خود پہچانتا ہے, خود جانتا ہے, خود اپنے دل میں جھانک کر دیکھے, خود اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں کبھی یہ وقت اس پر آیا. تو یہ مشرکین سے بات ہو رہی ہے تو یہ بات ان کے ساتھ میں ہے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے اسی حوالے سے, یعنی اسی چیز نے انہیں اللہ کی طرف متوجہ کیا. یعنی جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں, تو اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں یہ مکہ چھوڑ کر فرار ہو گئے. یعنی کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے, اور یہ پہنچے ساحل پر, انہیں جدہ وہاں پر کشتی مل گئی, اس میں بیٹھ کر اور یہ وہاں سے مکے سے نکل گئے. جب یہ کشتی اتفاق سے جا کر منجدار میں پھنس گئی, جا کے آگے چلی, منجدار میں پھنسی, اور اس وقت میں پھر یہ لگے حبل کو اور لات کو اور منات کو پکارنے بچاؤ. تو اس وقت کہا گیا, ان ملاحوں نے ان سے کیا کہا, جو اس کے ناقدات تھے انہیں کیا کہا, یہ وقت ان کو پکارنے کا نہیں ہے, اس وقت تو اللہ ہی بچائے تو بچائے, کوئی نہیں بچا سکتا, اللہ ہی بچائے تو بچائے. تو اس وقت انہیں خیال ہوا, احساس ہوا, اللہ کا وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات تو بتاتا ہے, یہی تو بتاتا رہا کہ ایسے وقت میں تم سب بھول جاتے ہو, بس ایک اللہ تمہیں یاد آتا ہے. اس وقت اسی سے پکارتے ہو کہ اس مصیبت سے نجات دے. تو اسی وقت تہیہ کر لیا کہ اگر اللہ نے بچا لیا تو واپس جاؤں گا اور پھر انہی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا. اور اللہ نے بچا لیا, اور پھر واپس آ گئے مکے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اسلام قبول کیا, اور پوری زندگی اس کے بعد جو ہے جہاد کے اندر یعنی قتال کے میدانوں میں گزار دی, اور اپنی اس ساری زندگی جو کچھ پہلے گزری تھی اس کی تلافی کا سارا معاملہ کیا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, کہو اللہ تمہیں اس سے, یعنی جو تکلیف میں جو اس وقت کا موقع تھا, اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا, یعنی اس موقع پر بھی اور اس کے علاوہ بھی. پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو, فلاں کے صدقے میں, فلاں کے ذریعے, فلاں کی نگاہ کے صدقے میں, اس کے نظر کرم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو, احسان اللہ کا ہے, اور تعریفیں دوسروں کی بیان کرتے ہو. کہو اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے, یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے. یعنی صحرا اور سمندر میں لے جانے کی ضرورت نہیں کہ عذاب بس وہیں آتے ہیں. صحرا میں بھٹک گئے یا سمندر میں منجدار میں پھنس گئے,
یہی اسی زمین پر رہتے ہوئے عذاب کی کوئی بھی شکل تم پر آ سکتی ہے. تو یہ بات اپنی جگہ. تو یہ عذاب کی مختلف صورتیں اللہ نے بتائی ہیں کہ نیچے سے یعنی زلزلوں کے ذریعے، سیلابوں کے ذریعے، اور اوپر سے طوفانوں کے ذریعے، اور آسمانی بجلی کا گر جائے، کچھ بھی ہو جائے، یعنی مختلف قسم کے عذاب ہو سکتے ہیں. اور پھر ایک شکل یہ بھی بتائی او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے. یعنی یہ بھی کیا ہے؟ عذاب کی شکل ہے. لوگوں کا تفرقے میں پڑنا اور ایک دوسرے کے مد مقابل آ جانا اور ایک دوسرے سے ٹکرانا. لیکن آدمی سمجھتا نہیں ہے اس بات کو کہ یہ بھی کوئی عذاب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، یہ ساری باتیں تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو میں تم پر کوئی حوالہ دار نہیں بنایا گیا، یعنی کوئی میری ذمہ داری نہیں نگراں بنا گیا، کوئی تمہارے پر جو ہے مجھے مقرر کیا گیا ہے کہ لازمی منوا کے رہوں. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. جو اللہ نے وقت مقرر کر رکھا اس وقت سارے فیصلے ہو جائیں گے. اور اے نبی جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. یہی بات کل سورہ مائدہ میں ہمارے سامنے گزر چکی ہے. تو یہ بات بتائی ہے یا تو اصلاح کرنا ہے، یا تو روکنا، اصلاح کرنا، معاملات کو دیکھنا، یا پھر خاموشی سے وہاں سے ہٹ جانا. اللہ کے یعنی یہ سب کچھ ہو رہا اور آدمی وہاں بیٹھا رہے، یہ اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے. یعنی لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں. بہرحال کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نصیحت کرنا اہل ایمان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. لوگوں سے مایوس نہیں ہونا ہے، بات بتاتے رہنا ہے، حقیقت کی طرف بلاتے رہنا ہے، ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہنا ہے. تو فرمایا شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے. یہ بات جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے. یہ مشرکین مکہ ان کا معاملہ بھی کیا دین ہے، ان کا کیا معاملات ہیں، کس چیز کو دین کہتے ہیں، یعنی ان کا جو سارا طور طریقہ ہے. تو آئے گی بات آگے ہمارے ان کی نماز کیا ہوتی، تالیاں پیٹتے، یعنی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے یہ سب گاتے بجاتے مختلف قسم کے رسم و رواج یہ اختیار کر رکھیں اور مختلف قسم کے کھیل اور تماشے. آج بھی آپ دیکھیں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. یعنی لوگ دین کو ایک سنجیدہ حقیقت سمجھتے ہوئے ایک پورے نظام زندگی کے اعتبار سے اس کو اپنے سامنے رکھیں، اس کو اختیار کرنے کی بات کریں، اس کے نفاذ و قیام کی بات کریں. لوگوں نے اپنے طور پر رسوم رواج چیزیں کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے شغل، کچھ ایسے میلے، کچھ اس طرح کے چیزیں کر رکھی ہیں. کیسے میلے لگتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، اور اسی کو سمجھتے ہیں نجات کا ذریعہ، بس اتنا کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ رمضان کی نشریات اور فلاں کیا تماشا لگا رکھا ہے، یعنی ایک طرف قرآن کی بات، ایک طرف رمضان کے روزے، ایک طرف خیر کا معاملہ، اور دوسری طرف یہ تماشے، اور جن کو اس اعتبار سے پیش کیا جائے وہی فحشا اور ایسی عورتیں جو کہ عام حالات کے اندر آپ دیکھیے کیا کچھ کرتی ہیں، اور آج وہ دین سمجھانے اور سکھانے کے لیے وہاں بیٹھی ہیں اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور دین کے نام پر اور صحابی سے اعتبار سے، اور اس طرح سے پیش کیا جانا کہ چٹپٹا رمضان اور چٹخارے دار اور فلاں، اور یہ یعنی دین کا مذاق بنا لیا، کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا. تو سوچنا چاہیے دین کیا ہے اور کیا تعلیم دیتا ہے، کیا تلقین کرتا ہے. اپنے رب سے وابستہ ہو جاؤ، اور یہ معاملہ قرآن و سنت کے ساتھ ہے، اس طریقے سے ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، نہ کہ منمانیاں کر کے اپنے طور پر چیزیں کر لی جائیں. تو اس وقت یہ مسئلہ تھا، آج بھی یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دو ان کو، یہ کھیل تماشے میں لگے رہیں، البتہ ایک کام باقی ہے جو تمہیں کرتے رہنا ہے. کیا کام ہے؟ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، یہ کام جاری رکھو. یہ تنقید تو اپنی جگہ ہو گئی، کام غلط ہو رہا ہے، مگر جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے یہ قرآن سناؤ، اس کو بنیاد بنا کر اس کی بنیاد پر نصیحت و تنبیہ کا فرض ادا کرتے رہو. کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے
اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ تو بہرحال یہ کام کرتے رہنا، نصیحت کا حق ادا کرتے رہنا، قرآن کو لوگوں تک پیش کرتے رہنا، قرآن کو یہی ہے جو انذار کا ذریعہ ہے، یہی ہے جو تبشیر کا ذریعہ ہے، یہی ہے جو اپنے واقعی دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ فرمایا اے نبی ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ دو ہی چیزیں انسان کے لیے، نفع یا نقصان۔ بھائی یہ اس لیے اس سے ہماری اغراض وابستہ ہیں، ہماری ضرورتیں اس سے اٹکی ہوئی ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلے۔ نفع یا اس کو اگر چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے، کیا تکلیف آ جائے، کیا چیز ہم پر جو مسلط ہو جائے، یعنی ڈر یا خوف یا امید، تما یا لالچ، یا پھر کسی سے کوئی مضرت کا اندیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اس پر رکھ کر دیکھ لیجئے ساری کائنات معاملات صاف ہو جائیں گے۔ کیا نفع دے سکتا ہے، کیا ضرر پہنچا سکتا ہے، اور اگر کر سکتا ہے تو پھر ساری چیزیں وابستہ ہوں گی، کس بنیاد پر کر سکتا ہے، کیا اس کے پاس اختیار ہے، کیا چیز اس کے پاس ہے، کس چیز کا مالک ہے، یعنی بات پھر آگے کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں ادھر آ یہ سیدھی راہ موجود ہے، ادھر آ یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے۔ جو کتاب مجید سے دور ہو گیا سمجھ لیجیے شیطان اس پر مسلط ہو گیا، یعنی پھر اسے کہیں کہاں لے کر گھومتا رہے، کہاں کہاں اس کو پھراتا رہے، وہ پھرتا رہے۔ اگر قرآن سے کوئی کا رشتہ ٹوٹ گیا تو سمجھ لیجئے اللہ سے بھی اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، ہدایت سے بھی اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو قرآن و سنت بنیاد ہیں، ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکت بہما، اگر تم ان کے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، یہ بنیاد ہے۔ اگر اسے چھڑ گیا، یہ چیز آدمی کے ہاتھ سے میں نہ رہی تو گمراہی ہے۔ آگے فرمایا کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، اور وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو الہ بناتا ہے؟ یہ بنی اسماعیل، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ، کہتے تھے ہم اسی کے دین پر ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا، اور یہ آباء و اجداد کی جو تم نے رٹ لگا رکھی ہے تو اس کا کیا رویہ تھا، اس پورے معاملے میں یہ بات سامنے آتی ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو الہ بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو چکا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ وہ حجت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، یعنی اپنی قوم پر حجت پوری کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، یعنی ایک مکالمے کا انداز، ایک سوالیہ انداز۔ اچھا یہ رب ہے، اب ذرا دیکھو تو اس کا حال۔ جب ڈوب گیا تو کہا کہ جو ڈوب جائے وہ رب ہو سکتا ہے،
یعنی ہر ایک کو فنا ہے، ہر ایک پابند ہے اس نظام کا جو اللہ نے جس کے اندر اسے جکڑ دیا ہے. تو یہ لا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دلیل سے یہ بات واضح کی ہے، دلیل سے یہ بات سمجھائی ہے. اور آگے پھر مزید بات آتی ہے سامنے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے حجت عطا کی تھی، ہم نے اسے، اور پھر جس طرح سے بتوں کو توڑا اور بت خانے میں داخل ہو کر اور پھر کہا کہ ان سے پوچھو اس نے توڑا ہوگا. یعنی دلیل سے بات کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹیں. تو یہ تفصیل اس کی اور ہمارے سامنے آگے آئے گی. تو یہاں پر انہوں نے گویا یہ چاند سورج اور ستارے کے حوالے سے لوگوں پر یہ بات کھول دی کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ بات کہہ دی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تو یکسو ہو کر اس ہستی کے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اسے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. تمہارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، تم نے بے بنیاد اب طور چیزوں کو اپنے بے بنیاد، تمہارے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے تمہارے عقیدے کی اور تم اسی کے ساتھ جی رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. یہاں یہ بات واضح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. یعنی جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ، ظلم شرک بھی ان شرک لظلم عظیم قرآن نے کہا ہے. تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ شرک جو ہے اس کے ساتھ ایمان کو آلودہ نہیں کیا. یہ بات ہے. فرمایا یہ تھی ہماری وہ حجت. اب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. یہ بات الگ ہے. بائبل نے اور تلمود نے ان لوگوں نے جو ہے یہ کام کیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے گویا اس طرح سے جو یہ بات کہی تو شرک کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی عبادت بھی کر ڈالی انہوں نے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اتنی مرتبہ یہ بات آئے گی، جہاں یہ ان کا ذکر آئے گا وہاں یہ بات بھی آئے گی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ کبھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. قرآن یہ بات کہتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ کبھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو یہ بات کہ یہ تو حجت تھی جو قوم پر تمام کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو یہ حجت اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی. اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو رایاب کیا. ہر ایک ان میں سے صالح تھا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا اور انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. یعنی یہ انبیاء کے سلسلے، یہ سارے نام تمہارے سامنے، دیکھو تاریخ تمہارے سامنے. یہ سب کس راستے پر تھے؟ یہ توحید کے علمبردار، توحید کے پیامبر، توحید کو اختیار کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. یعنی تم انہی کی نسل سے، تم انہی کا نام لینے والے اور شرک کر رہے ہو تو یہ مشرک نہیں تھے. یہ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام اور سارے یہ انبیاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ یعنی مشرکین، اب اگر یہ لوگ مشرکین مکہ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے
جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ اے نبی وہی لوگ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، یعنی انبیاء کی بات ہو رہی ہے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ یہ بات بار بار آئے گی سامنے، آگے بھی آئے گی، تمام انبیاء کے حوالے سے آئے گی۔ اس میں کہا جاتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی بے لوس کام کرتا ہوں، اللہ ہی کے پاس میرا اجر ہے۔ یعنی یہ اس دعوت کے جتنے بھی داعی ہیں جنہوں نے اس اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا ہے، چاہے وہ رسول ہوں یا ان کے بعد ان کے راستے پر چلنے والے، ان کا معاملہ یہی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو۔ بنی اسرائیل ان کی بات ہو رہی ہے، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ یہ تورات کس نے نازل کی؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بشر، اللہ نے جب ان پہ نازل کی تو ایک اور اللہ کے بندے پر اللہ نے کتاب نازل قرآن مجید کر دی۔ تو اگر اس کو مانتے تو اسے کیوں نہیں مانتے؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ نے، یعنی کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی۔ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ بستیوں کی ماں، بستیوں کا مرکز، اللہ نے مکے کو یہ نام دیا ہے، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکے اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا، یعنی جھوٹ بات کہے کہ وحی نہیں آئی ہے اور کہے کہ وحی آئی ہے، یعنی وہ بھی ظالم۔ اور جو حقیقی وحی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کام، تو وہ بھی ظالم۔ اللہ کے رسول تو سچی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کافروں کی جب روح قبض ہوتی ہیں تو کیا کیفیت، کیا منظر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا اکیلے تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑا ہے، سارے رشتے، سارے ناتے، سارے مال، سارے جتھے، ساری جماعتیں، سارے گروہ، سارے لیڈری، سارے اس کے پیچھے متبعین، سب کے سب کہاں رہ گئے؟ سب پیچھے رہ گئے، اکیلے تنے تنہا اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ کے سامنے ہر ایک تنہا ہی کھڑا ہوگا، ہر ایک کا معاملہ یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا تو اپنا عمل، بائیں دیکھے گا تو اپنا عمل، وہی اس وقت اس کے کام آئے گا، وہی معاملہ ہوگا، برا ہے تو پھر انجام وہی، اچھا ہے تو پھر اس کا انعام بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، تم نے سمجھ رکھا تھا خواہ بے بنیاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے دنیا میں، جن کا زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ دلائل، پھر دلائل، یعنی دیکھو سارے اختیارات تو اللہ کے ہیں، سارے کام تو اللہ کرتا ہے، کوئی دوسرا کام بتاؤ کہ یہ کائنات کے چلانے کا سارا نظام کوئی ایک ہو جو اس دانے سے، اس گٹھلی سے کوئی درخت پیدا کرتا ہو، کسی کے اختیار میں ہے؟
کوئی کچھ کام کر کے دکھاتا ہو، کوئی کسی جاندار بے جان میں جان ڈالتا ہو، سب کام اللہ کرتا ہے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ یعنی کس کو، دوسروں کو کیسے الہ بناتے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع غروب کا قاعدہ حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی صحرا اور سمندر میں جہاں راستوں کے نشان نہیں ہوتے تو رات میں یہ تارے، یعنی جسے کہتے ہیں نا قطب ستارہ، یہ سب کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آج تو یہ قطب نما اور یہ ساری چیزیں ہیں جس سے تمہیں آج ان مشینوں سے تم دیکھتے ہو، لیکن جب یہ نہیں تھیں اور جب یہ نہ ہو تب بھی اللہ نے نظام بنا دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم راستے تلاش کرتے ہو۔ فرمایا دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کہاں سے؟ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ان سب کو سیراب کرتا ہے، لیکن الگ الگ جو ہے نکلتے ہیں، اور ایک ہی اس کے اندر دیکھتے ہو کہ مزے میں مختلف۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے سامنے رکھی ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ سب بناتا ہے۔ تو جو لوگ دیکھ کر عقل سے کام لیتے ہیں، انہی کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی جن کوئی کام نہیں کرتے، یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ فرمایا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، جنوں کا بھی خالق اللہ، انسانوں کا بھی، اور بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی۔ یعنی مشرکین مکہ یہ جو کیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک و بالا ہے ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں، یہ کتاب مجید، یہ ہدایات تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا اپنا نقصان کرے گا، خود نقصان اٹھائے گا۔ یعنی یہ تو رہنمائی کے لیے موجود ہے، جو رہنمائی حاصل کرنا چاہے فائدہ اسی کا ہے، اور جو آنکھیں بند کر لے نابینا بن جائے تو پھر وبال اسی پر ہے اس کا، یعنی اس کو نہ ماننے کا، ہدایت کو نظر انداز کر دینے کا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں، وما انا علیکم بحفیظ، میرا کام پہنچا دینا، یہ کتاب مجید تم تک منتقل ہو رہی ہے۔ فرمایا اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے نبی اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو، یعنی پریشان مت ہو، اپنا کام بس پہنچانے کا ہے، وہ کیے جاؤ۔ فرمایا اے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔
یعنی ضد میں آ کر. تو یہ بات کیا سب و شتم کی بات ہے. یہ کہا فَيَسَبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, تو وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کی بات ہے. تو یہ ویسے بھی یہ بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معاملہ ہی نہیں تھا کہ کوئی بد کلامی, کوئی بد اخلاقی کی بات ہو. اب یہاں بتایا جا رہا ہے اہل ایمان سے بھی کہ کوئی کسی جذبے میں, کسی جوش میں آ کر یہ کام نہ کر بیٹھے. کہا کہ تمہیں شائستگی اختیار کرنی ہے, تنقید پوری ہے. یعنی سارے گویا کہ ان کے باطل نظریات پر اور ان کے باطل خداؤں پر سب پر تنقید پوری ہے, لیکن کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا جسے بد اخلاقی کہا جائے, جسے کیا گویا کہ کہا جائے بد کلامی کہا جائے. یہ بات اپنی جگہ. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بات اپنی جگہ, اخلاقیات کا دامن تھامے رہو تم, اور کہیں ایسا بھی نہ ہو. یعنی ان کے لیے خود یہ اور برباد ہو جائیں گے اس سے کہ جہالت, یہ کہیں یہ رد عمل میں آ کر ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے نبی ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں, اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ اللہ ان کے سارے حالات جانتا ہے, ان کے دلوں کے بھید سے واقف ہے. یعنی یہ تو ایک وہ کہیے کہ ایک بہانہ, ایک خامہ خواہ کا عذر. ورنہ اگر ان کے دل میں طلب حق ہو اور یہ واقعی اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ کوئی نشانی نہیں آ رہی, تو نشانیاں بے شمار, لیکن یہ آنا ہی نہیں چاہتے, خواہ مخواہ بہانے بناتے ہیں. تو چھوڑو انہیں ان کے حال پر. فرمایا کہ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم نے انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اور اللہ جو بتا رہے ہیں وہ حقیقت ہے, یعنی اللہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے, تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو, اللہ یہ کہ یعنی اللہ اگر چاہتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر کیسے سوال کیا نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایمان نہ لائے. لیکن اللہ نے تو لوگوں کو آزادی دی ہے. یعنی اللہ کی مشیت کیا ہے, اللہ کی رضا کس میں ہے, یہ اس کو مشیت اور رضا کے فرق کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی دی جائے, لوگ اپنی آزاد مرضی سے جو چاہیں فیصلہ کریں. گو کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ لوگ صحیح راستہ اختیار کریں. اسی لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں, کتابیں نازل کی ہیں, اور یہ حقیقت کی طرف انہیں رہنمائی دی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں, اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے, جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں, دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے. بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنے افطرا پردازی یعنی جھوٹوں باتوں میں لگے رہیں. یہ کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ ان سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ اسے مشیت الہی کے تحت اس طریقے کی ہدایت بخشی جائے کہ جس طرح درخت میں پھل آتے ہیں خود بخود آ جاتے ہیں, یا خود انسان کے سر پر بال اگتے ہیں یعنی اگ جاتے ہیں, بلکہ اس نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا اور آزمائش کے غرض سے یہ بات خود اس کے اختیار پر چھوڑ دی ہے کہ وہ راہ راست کی طرف جانا چاہتا ہو تو ادھر جانے کے لیے آزادی دی جائے, یا گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہی راستہ اس کے لیے کھول دیا جائے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار چاہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے اس لیے کیا کہ اگر وہ ادھر جانا چاہتے ہیں گمراہی کی طرف تو ادھر ہی جانے کے راستہ چھوڑ دیا جائے. تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ رسول سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے. رسول کہتے ہیں کہ یہ بات تو اللہ کی طرف سے, اس کی مرضی, مشیت, اس کی ایما, اس کی رضا, سارے فرق اپنے سامنے رکھو. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے, اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے. لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے, کوئی اس کے فرمان کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے, اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اے نبی اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے
الفاظ ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں یعنی زمین پر رہنے والوں کی اکثریت. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں لوگوں کی جو اگر تم اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگو تو دنیا میں جو اکثریت ہے وہ یقیناً آج بھی اگر دیکھا جائے کہ دنیا کی اکثریت آج بھی کافر ہے، آج بھی یہ بات ہے، اس وقت یہ معاملات تھے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ اکثریت کہاں جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر اکثریت یہ کہنے پہ چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض وہم اور گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اصل علم تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. تو اس کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ تو قیاس و گمان کی بات بتائی. کون لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے کتاب کا؟ قیاس و گمان پر ساری دنیا جو کس پر چل رہی، اس کے بعد جو اس کتاب سے محروم ہے قیاس و گمان پر ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس سے یہ بات سمجھی ہے کہ شاید اکثریت ہمیشہ غلط فیصلے کرتی ہے، یعنی اپنے معاملات چلانے کے لیے، جیسے بتایا گیا آگے بات آئے گی امرہم شورا بینہم، کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں، اور جب مشورہ ہو تو اکثریت کی بات مانی جائے گی. مشورہ جب ہوگا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشورہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے مابین. اور پھر یہ مشاورت کے اصول ہیں، اور اس کے لیے کس سے مشورہ ہوگا، کس سے نہیں ہوگا، کون اس کا حقدار قرار پائے گا، کون مردود شہادہ ہو جائے گا، پورا ایک نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے. اور پھر وہاں پر اکثریت اقلیت کی بات ہوگی. تو یہ مسلمانوں کے درمیان کی بات الگ ہے اور عام حالات کی بات الگ ہے. اس کا اطلاق اس پر کرنا یہ غلط اطلاق ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دنیا کے حوالے سے بات، دنیا میں زمین پر جو اکثریت ہے اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے حق اور باطل کے معاملہ ہے کہ حق اور باطل کے پیمانے سامنے رکھے جائیں گے. اب حق کے علمبردار، حق پر اب جو عمل کرنے والے اہل ایمان اب اپنے معاملات شورا مشاورت سے چلائیں گے، اور وہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ فیصلے اکثریت کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. یعنی یہ حلال و حرام کے پیمانے جنہوں نے بدل ڈالے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کام جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے. تو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے، نہ حلال کو حرام کرتے نہ حرام کو حلال کرتے ہیں. فرمایا ان حد سے گزر جانے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا احتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. یعنی یہ جو القا کرنے کی بات ہے اور شیطانوں کی طرف سے جو بات آنے کی بات آتی ہے، سورہ مائدہ میں جو بات گزری تھی کہ جو جانور تم ذبح کرو گے وہ کھاؤ گے اور مردار نہیں کھاؤ. تو یہ کہتے تھے مردار کون؟ جسے اللہ نے مارا وہ نہ کھاؤ، اور جسے تم مارو ذبح کرو وہ کھاؤ. یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ یعنی یہ وہ اپنی طرف سے ایک استدلال. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے شیطانی باتیں ہیں. جب تمہیں بتا دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ جسے ذبح کرو وہ تمہارے لیے حلال، اور جو خود اپنی مر جائے یعنی مردار ہو جائے، خود سے مر جائے، وہ تمہارے لیے حرام ہے. تو بس اللہ کی اس بات پر اعتماد رکھو. تو اس اعتبار سے یہ اس طرح کے وہم و گمان پیدا کرنا تو یہ شیطانی عمل بتایا. فرمایا کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، اللہ ایک مثال دے رہے ہیں، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو شخص پہلے مردہ تھا، یعنی ایمان کو زندگی سے تعبیر کرتے ہیں، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی. یعنی ایمان کی کیفیت، ایمان کیا ہے؟ اس کو اللہ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں، اور جہاں ایمان نہیں ہے گویا مردہ ہے وہ. یعنی ایمان کی جو ہے زندگی عطا کرتا ہے کہ انسان کے اندر عقل، سمجھ، شعور، چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا، پہچاننا، یعنی جو زندگی کا خاصہ ہے. زندگی کا خاصہ کیا ہے کہ آدمی
عقل استعمال کرتا ہے، چیزوں کی ماہیت کو سمجھتا ہے، اسے پہچانتا ہے، اور جو ان چیزوں سے اس ادراک سے محروم ہو جائے اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے۔ اللہ کی نظر میں تو کیا فرمایا، اومن کان میتا، جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، وجعلنا لہ نورا، اور یہ قرآن، یہ ہدایت ہم نے اس کو روشنی عطا کر دی، یمشی بہ فی الناس، اس روشنی کے اس اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، اس کے بنیاد پر زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ کیا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو، جس کے پاس یہ علم نہ ہو، نہ اس کے پاس یہ ایمان نہ ہو، جس کے پاس یہ علم نہ ہو، اور وہ اس سے نکلتا بھی نہ ہو اس حالت سے؟ تو ظاہر ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات ہمیں بتائی کہ ایمان زندگی ہے اور قرآن روشنی ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان اس زندگی کو صحیح راستے سے صحیح طور پر بسر کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا، بڑے بڑے مجرموں کو، بڑے بڑے لیڈر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکابر مجرمیہا، اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، کہ وہاں اپنے مکر و فریب کے چال پھیلائیں، دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں نا، ہاں سارے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لیڈر، الیکٹیبل، سب تو ادھر ہیں، آپ کے پاس کون ہے؟ آپ کی بات کیا ہم سنیں؟ کیا نہیں، کسی کو دنیا میں حقیقت نہیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، بات کو دیکھو، اس حوالے سے دیکھو، یہ سارے بڑے بڑے مجرم اپنا وقت پورا کر کے اللہ کے پاس جانے والے۔ فرمایا پس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ان کی بات ہو رہی یہی ہے، ایمان نہ لانے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ انہیں گویا کہ یہ پھر رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، پھر وہ گویا ان کے لیے یہ ایمان ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ اپنی اسی کے اندر جو ہے مست رہتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی۔ فرمایا یہ توفیق الہی کی بات ہے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے، اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ جس روز اللہ سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق بنے تھے وہ عرض کریں گے، اے رب، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، یعنی شیطان کے ساتھ جو گئے اپنے مقاصد کے لیے گئے، اپنے مفادات کے لیے گئے، ہم نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو کس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے، وہاں بھی جا کر اسی طرح پھنسیں گے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، یعنی ماننے کے سوا چارہ نہیں ہوگا، تسلیم کریں گے کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج دنیا کی زندگی نے وغرتہم الحیات الدنیا، بس یہی سب کچھ ہے، اس کا مزہ آج ابھی نقد جو مال مل رہا ہے، جو مزے مل رہے ہیں، بھائی اسی نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ یہ ایک اصول اللہ نے بیان کیا، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یعنی اگر بتایا نہ جائے، لوگ غافل ہوں، پتہ ہی نہ انہیں حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور پھر انہیں سزا دے دی جائے،
تو یہ تو خلاف مصلحت، خلاف حکمت، خلاف عدل بات ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پہلے پوری بات بتاتا، سمجھاتا، حقیقت حال بیان کرتا اور لوگوں پر حجت تمام کرتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہاں کہاں حجت تمام ہو گئی۔ ہمارا کام تو اپنا کام انجام دینا ہے، پھر جب حجت تمام ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب لوگوں پر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اس کا عمل ہی اس کے درجات کا تعین کرتا ہے۔ اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اصول انہ لا یفلح الظالمون، ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ملے گی۔ بظاہر دنیا میں کتنے ہی پھلتے پھولتے نظر آئے، بالآخر ناکامی، بالآخر تباہی، بالآخر عذاب ان کا مقدر بنے گا، چاہے دنیا میں ہو یا صرف آخرت میں ہو۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بذوق خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، یعنی مشرکین اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو مانتے تو اس طرح تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی مشرک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو بھی تسلیم، ان کو خدائی میں شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ عام بات سامنے آئے گی آج بھی کل بھی، کہ پھر وہ اللہ کے نہیں، پھر انہی کے ہو کر رہتے ہیں، پھر ادھر ہی سارے معاملات ہوتے ہیں ان کے، پھر انہی کے ساتھ وہ لگے رہتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، چاہے مال کا معاملہ ہو چاہے اعمال کا معاملہ ہو۔ فرمایا اور اسی کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ یہ یہاں پر شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا، یہاں شریک سے مراد کون ہے؟ یہاں مذہبی شریک کی بات نہیں ہو رہی ہے جنہیں الہ بنا رکھا تھا بتوں، انہوں نے تھوڑی کہا تھا، یہ تو ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے وہ تمدن بنایا، جنہوں نے وہ تہذیب بنائی، وہ لیڈر کہ جن لوگوں نے انہیں اس بنیاد پر، یعنی جن کی بات یہ مانتے تھے کہ ہاں یہ ہے بات کہ ہاں، جیسے آج بھی اگر اس کی ایک مثال یہاں پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پہلے تو آپ ان کے باپ دادا نے یہ اولاد کے قتل کی رسم نکالی تھی اور یہ ان کی پیروی کر رہے تھے تو انہیں اللہ نے شریک قرار دے دیا کہ ان کی بات مان رہے ہیں۔ آج بھی جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ جو اس کو جو یہ جسے کہا جاتا ہے آج جسے کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کے معاملے میں حوالے سے، یعنی اس پر جو ہے پابندی لگائی جائے اور محدود کیا جائے یہ اولاد کے پیدا ہونے کو، اور اس اعتبار سے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں چاہے اس کا کوئی بھی نام دے، بہبود آبادی کا نام دے دیں یا اسے کوئی اور نام دے دیں، اور اس بنیاد پر فیصلے کریں کتنے لوگ پیدا ہونے چاہیے کتنے لوگ پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ غیر مسلموں کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں قوانین ہیں ان کے، اور ہمارے پاس بھی اگر یہ بات آ جائے ہمارے پاس بھی اس کو محدود کیا جائے تو یہ وہی بات ہے کہ ان کے کہنے پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں شاید دنیاوی نظام ویسے ہی چل رہا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے جسے پیدا کرنے کا ارادہ کیا وہ پیدا ہو کر رہے گا، اور جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے رزق فراہمی کا کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو یہ وہ شریک ہیں کہ جو اس تہذیب اور تمدن کے پیچھے ہیں، جن کے کہنے میں آ کر لوگ وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اور پھر اس کے طرف جو ہے پھر اس طرح سے ضبط ولادت کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کا ہے کہ ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا، انہیں جھوٹ گڑا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ یہ ابھی جو پیچھے بات گزری تھی کہ جس کے اندر یہ جس کا نام حام رکھا اور مختلف نام دیے انہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ سب جو انہوں نے رسم و رواج بنا رکھے ہیں، سارے گھر رکھا ہے پورا ایک نظام، یہ خود ان کا ہے، اللہ نے یہ نہیں بتایا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے
یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، اور اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی رسمیں رواج بنا رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہاں سے لے کر آئے، کس نے گھڑے؟ یہ اللہ نے تو یہ حلال و حرام کے پیمانے نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ انہیں اللہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ کس بنیاد پہ بات ہو رہی ہے؟ حلال و حرام کے پیمانے مقرر کرنا اللہ کا حق ہے۔ جو یہ سارے کام کرے گا رسوم و رواج کے اعتبار سے کرے یا اس طرح سے ان کو مقام پر لے آئے کہ لوگوں کے لیے زندگی اس کی مطابق بنا دے اور لوگ اس کے اوپر پابند ہو جائیں اور اسی کو حلال اور حرام سمجھیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے خلاف بات ہے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا اللہ ان کو دے کر رہے گا۔ فرمایا یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے، پھر دلائل، وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو۔ یعنی جو بات ہے نا عشر کی بات آتی ہے کہ جب فصل کاٹی جاتی ہے تو اس پر یہ اللہ کا حق یہ واجب ہو جاتا ہے کہ یہ ادا کیا جائے، اور حد سے نہ گزرو، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائیں کی قسم سے۔ یہ ہے انعام، یعنی یہ مویشی، یہ 8 جو اللہ نے بتائے کس اعتبار سے جو حلال ہے۔ تو فرمایا پوچھو ان سے کہ ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائیں کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دین کے حوالے سے کوئی بات کہتا نہیں، حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے یا کوئی بھی بات کہے، تو یا تو قرآن و سنت میں ہونی چاہیے یا وہ ثابت کرے کہ وہی اس کے اوپر آ گئی ہے، وہ موجود تھا جب اللہ نے اس کو کہا ہے یہ بات بتائی ہے۔ یہ بات ناممکن ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے رسالت کا معاملہ ختم ہو گیا، رسول جو تھے وہی تھے، اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا ہے، لہذا اس معاملے میں یہ بات ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس پورے کے پورے دین پر بعین ہی اسی طرح سے عمل درآمد ہمیں کرنا ہے جیسا اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، اور حلال و حرام کے جو پیمانے مقرر کر دیے گئے اس میں کسی قسم کا رد و بدل کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے، اور جو یہ کرے گا تو پھر وہ اسی طرح چلا جائے گا جس کو اللہ نے طاغوت کا درجہ دیا ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر رد و بدل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔